भारत के जाबराना रियासती हथकंडों का मकसद वहां के मुसलमानों को सियासी, मुआशी और सकाफती लिहाज से दीवार से लगाना है। इन हरकतों से भारत का असल जमहूरी चेहरा दुनिया के सामने मुकम्मल अयां हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। हुकूमत का आटे के बाद घी की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। घी पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी। खैबर पख्तूनख्वा के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 10 किलो आटे के थैले की कीमत 400 रुपए। साबिक हुकूमत की नालायकियों के सम्राट से आवाम को छुटकारा दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट आज पेश किया जा रहा है। मजमूई हजम 3,226 अरब रुपए होगा। ये गुज़श्ता माली साल से 22% ज्यादा है। अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का खैबर पख्तूनख्वा का 1,332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16%, जबकि पेंशन में 15% का इजाफा। तरक्याती अखराजात का तखमीना 418 अरब रुपए। आमदन का तखमीना 1,332 अरब रुपए लगाया गया है। सूबाई बजट में 63,000 सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया गया है। दुनिया भर में आज एल्बिनिज्म का दिन मनाया जा रहा है। रंग पैदा करने वाले खुलियों को मुतासर करने वाली ये बीमारी मुतअद्दी नहीं। इसका शिकार अफराद नॉर्मल होते हैं। इनके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं, ताहम मजमूई मुआशरती रवैये बेहतर बनाने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत जाबिराना रियासती हथकंडों से वहां मुकीम मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के इक़दामात का मकसद मुसलमानों को ज़बरदस्ती सियासी, मुआशी और सकाफती लिहाज से दीवार से लगाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन हरकतों से अब भारत का जमहूरी चेहरा दुनिया के सामने मुकम्मल अयां हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ट्वीट के हवाले से हमने आपको आगाह किया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में भी शान रसालत में गुस्ताखी के खिलाफ बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से जो गुस्ताखी की गई है, इसके हवाले से कौमी असम्बली में बहस की है। अरकान असम्बली इस बहस में ले रहे हैं और इस मौजू पर बात भी की जा रही है। वाज़ेह कर चुका है पाकिस्तान अपने दफ्तर खारजा की जानिब से भी, पाकिस्तान में सियासी हलकों की जानिब से भी, समाजी हलकों की जानिब से भी, भारतीय रहनुमाओं की जानिब से जिस तरह की हर्जा सराई की गई है उसकी पुरजोर मजम्मत भी की गई है। सेनेट इजलास में एक करारदाद भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हो चुकी है। जुमे के रोज़ अरकान सेनेट ने एहतजाज भी किया था भारतीय सफारत खाने के सामने। और आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से ये दरख्वास्त की थी कि एक इस मौजू पर इस जो भारतीय हर्जा सराई की गई है उस पर बहस करवाई जाए, जिसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने 1 घंटा मुख्तस करने का फैसला सुनाया था। बिल्कुल रिजवान, आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर मज़हबी उमूर ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इस मामले को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स पर उठाना चाहिए और भारत को ये बावर कराना चाहिए कि मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए हैं। ये एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों के दिलों के बहुत करीब है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी बसते हों, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उनके लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि शान अक़दस में इस तरह से गुस्ताखी की जाए। भारत में जब अक़लियतों के हुकूक की बात होती है, हमेशा से हुकूक की पामाली होती आई, दुनिया आवाज़ उठाती रही, लेकिन भारत ने हुकूक की पामालियों को नहीं रोका, मुसलमानों पर तशद्दुद को नहीं रोका, दीगर अक़लियतों के मज़ाहिब का एहतराम नहीं किया जाता। लेकिन इस बार मामला शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का है। नौपुर शर्मा और जनरल की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत है और हर सतह पर, हर मुल्क में हर मुसलमान ने उसको कंडेम किया है। और ओमान के मुफ्ती आज़म ये तक कह चुके हैं कि भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट कर देना चाहिए और अवामी सतह पर बहुत से ममालिक भारतीय प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा भी चुके हैं।
اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے، معاشرتی اور سماجی حلقوں کی جانب سے بھی بھارت کے اس ہرزہ سرائی کی گئی بھارتی رہنماؤں کی جانب سے جو گستاخی کی گئی اس کے خلاف احتجاج کیا گیا اور پوری دنیا سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے رپورٹس پہلے بھی آتی رہیں کہ اقلیتوں کو بھارتی حکومتی سرپرستی میں ان کو جینے کا حق ان سے چھینا جاتا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے، بنیادی حقوق ان کے پامال کیے جاتے ہیں. اور اب اس حد تک بھارتی حکومت کی جانب سے اس میں بڑھاوا دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں، جس پر پوری دنیا سے خاص طور پر عالم اسلام سے رد عمل سامنے آیا ہے. اور بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے، بھارتی سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو مشکلات کا سامنا ہے. اور اس حوالے سے بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہو، اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی رپورٹس موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے. پاکستان باقاعدہ ڈوزیئر فراہم کر چکا ہے اقوام متحدہ کو، سلامتی کونسل کو. اس کے باوجود اور اب اس پہلو پر بھارت نے چوٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. بالکل، اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبداللہ گل صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے وقت دیا. آج قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ خاص طور پر اسی موضوع پر منعقد کیا گیا ہے اور بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عبداللہ گل صاحب کہ بھارت کی جانب سے جس طرح سے اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے دنیا بھر سے کوئی آواز تک نہیں اٹھتی، اس بار شان اقدس میں گستاخی کی گئی. اور ستم برائے ستم تو یہ ہے کہ جب مسلمان احتجاج کرنے کے لیے نکلے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ الرحمن الرحیم کی کوئی جمہوریت وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے بھارت میں. بھارت تو بدترین جو ہے وہ دہشت گردی کے شکار ہے. اصل میں یہاں تو آمریت بھی نہیں ہے بھارت کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جب سے بی جے پی کا چہرہ سامنے آیا ہے تو جو ان کے اصلی مذموم مقاصد تھے وہ کھل کے سامنے آنے لگ گئے ہیں. یعنی کہ بھارت کے اندر صرف جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے، بلکہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کو بھی بہت نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے، جو اس ٹائم پہ پاکستان کی جب بن رہا تھا تو قائد اعظم ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ آ جائیں پاکستان میں. وہ شودروں کے لیڈر تھے اور ان کو کہا کہ آپ آ جائیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر پھر گاندھی صاحب بھاگے گئے اور انہوں کو ہری جن کہہ دیا اور پھر وہاں مرن بھرت رکھ لیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھارت تھا جو کہ ایک لبرل اور سیکولر اپنے آپ کو بتاتا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب جو بھارت کے اندر مسلمانوں کی جو حق تلفی کی جا رہی ہے اور یہ جھوٹ بتا رہے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں بھارت کے اندر، جو انڈیپینڈنٹ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 28 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں. اور ان کو جان بوجھ کے پہلے انہوں نے مسلمان مردوں کی تعلیم ختم کر دی کہ ان کو میٹرک سے اوپر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جو ہے ان کے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کیا کرتے تھے تاکہ عورتیں جو ہیں وہ ہماری پڑھ جائیں، مسلمان عورتیں. اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ زبردستی جو ہے وہ کسی ہندو مت کے ساتھ شادی کروا دیا کرتے تھے. آئے دن جو ہے ان کو، اس سے پہلے آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ لڑکی جس نے بہت مشہور ہوئی سوشل میڈیا پہ، جس نے تمام یونیورسٹی کے غنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور اس میں جو ہے وہ اور بجائے اس کے کہ اس لڑکی کے حق میں بات ہوتی، وہاں کی سرکار نے اٹھا کے کہہ دیا کہ جناب حجاب پہ پابندی ہے اور حجاب جو ہے وہ پہننا بند کر دیں. اب یہ تمام واقعات ایک سلسلے میں ہو رہے ہیں، ایک ایسے سلسلے میں ہو رہے ہیں جب وہ کشمیر کے اوپر توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کشمیر کو چھوڑ دے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سکھوں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ 1 سال جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ وہاں کرتے رہے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، تقریباً 800 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے اس کے اندر، اور کسانوں کی موومنٹ کو کچلنے کی کوشش کی. اب مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. پوری دنیا میں شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خود حکومت پاکستان کو آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے ایک موقف لیا، وہ اپنا موقف بتا رہے ہیں، دنیا کے اندر بتا رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اندر بتا رہے ہیں، اسمبلی کی فلور کے اوپر بتا رہے ہیں. یعنی کہ ایک مضبوط جو ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اب ہم نے جو عمان کی طرف سے رد عمل دیکھا، جو ہم نے قطر کی طرف سے دیکھا، جو ہم نے دیگر عرب ممالک کی طرف سے، یعنی کہ یہ ایک اچھی بات تھی. پہلی دفعہ نور پور شرما کو جو ہے وہ ان کو ہٹانا پڑا مسلمانوں کی ایک مذمت اور مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے.
اور پاکستان یاد رکھیے کہ پاکستان محور ہے تمام اسلامی ریاستوں کا، کیونکہ پاکستان الحمدللہ ایک نیوکلیئر صلاحیت والا ایک ذمہ دار ملک ہے، اور پاکستان دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ دیکھیں ہم پرامن انداز کے اندر مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آپ کی ٹی وی اسکرین کے اوپر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، کیا یہ ایک جو اقوام عالم ہے ان کو نظر نہیں آ رہا؟ جہاں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جہاں خواتین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جہاں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹیں موجود ہیں جس کے اندر باقاعدہ کہا گیا کہ بھارت نے کشمیر کے اندر یونائٹڈ نیشن کی جو انسانی حقوق کی جو پامالی تھی وہ کر دی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا جو ہے وہ نام نہاد گل صاحب، ہم جمہوریت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں جب خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو ماضی میں بھی اقوام متحدہ ہو، مختلف ادارے ہوں یا پھر بڑے ممالک جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے پابندیاں عائد کی جاتی تھی ان ممالک کے اوپر جو اقلیتوں کے حقوق فراہم نہیں کرتے تھے یا کسی قسم کی قدغن لگتی تھی۔ اب تو واضح رپورٹس موجود ہیں، امریکہ کے بڑے باوقار قسم کے ادارے ہیں یا پھر ان کے اس طرح کے اخبارات ہیں، نیوز ایجنسیز ہیں جو باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز کو رپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود خاموشی، مجرمانہ خاموشی، صرف رپورٹ کر دینا ہی ان کا فریضہ ہے یا پھر بھارت کے اوپر کسی قسم کی پابندیاں لگنی چاہیے؟ بھارت کے اوپر اصولاً تو فوراً پابندی لگانی چاہیے۔ دیکھیں نا، اقتصادی پابندیاں لگانی چاہیے، سفارتی پابندیاں لگانی چاہیے، ان کے اوپر دفاعی پابندیاں لگانی چاہیے، ان کا نیوکلیئر پروگرام سیف نہیں ہے، ان کو CIA امریکہ کی سیفرون ٹیررسٹ کے نام سے جانتی ہے، BJP ایک فاشسٹ جماعت ہے، اور اس کا جو عسکری ونگ ہے وہ RSS ہے، اور سب کو پتا ہے کہ RSS کا کیا کردار ہے، RSS کو کس انداز میں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ چین کے حوالے سے ان کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، ان کو اس خطے کے اندر کوئی اور آدمی مل نہیں رہا، کوئی ملک جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اس وجہ سے اب بھارت نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں تو کھلی چھوٹ ملی ہے، کشمیر کے اوپر لوگوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی اقوام عالم نے، اور باوجود اس کے کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے کشمیر کے حوالے سے، انٹرنیشنل میڈیا چیخ پڑا، لیکن حرام ہے کہ بھارت کے اوپر کوئی پابندی لگائی۔ بھارت کو اس سے شہزوری ملی اور انہوں نے سینہ زوری کے اندر آ کے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات شروع کر دی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک اور خاتون تھی جس نے باقاعدہ کہا کہ نعوذ باللہ اسلام ایک دہشت گرد جو ہے وہ مذہب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ میزائل سے حملے جو ہے وہ ان کے ٹی وی دکھاتے رہے کہ وہ جو جس کو اینیمیشن کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ خود مغرب کے اندر جو ہے کچھ تجزیہ کار جو تھے، نام نہاد تجزیہ کار، وہ یہ کہتے رہے کہ مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنایا جائے تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دل کو جو ہے وہ سوراخ کر دیا جائے۔ اب یہ بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے یہ کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے اندر جو ہے عوام اگر سراپا احتجاج ہو، عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنے مذہبی حقوق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر باہر نکلے تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ بلڈوزر چلاتے ہیں، ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ پولیس جو ہے ریاست اقوام متحدہ کی 2 رپورٹس کا ذکر کیا کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی اقلیت کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، کوئی بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ حجاب پر پابندی سے متعلق جو بھارت کی پالیسی تھی اس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا ایک مذہبی فریضہ ہے، ہم عید پر قربانی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت میں رہتے ہوئے مسلمان